बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत बिल आखिर दुरुस्त रस्ते पे वापस आ गई। PTI का जो मसालती ग्रुप था वो पत्थर चाट कर वापस मुड़ा है। बाज़ रहनुमाओं ने मुज़ाकरात का राग इस अंदाज़ में अलापा था कि हर किसी को यूँ लग रहा था जैसे इनमें मज़ीद मज़ाहमत की सकत ही बाकी नहीं रही, और हुकूमत के भोंपू इस पर बहुत खुश नज़र आ रहे थे, जिन्होंने मुज़ाकरात का शोर करने वालों का खूब ठट्ठा उड़ाया था। PTI के कारकुनों को भी डीमोरलाइज़ करने की पूरी कोशिश की गई थी, और इस पर इमरान खान ने जवाब में फिर पार्टी रहनुमाओं की अच्छी खासी क्लास ली थी। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने दोबारा मामलात जो हैं वो अपने हाथ में ले लिए, जिनके वाज़ेह हुक्म के बाद बैरिस्टर गौहर ने अब पोली क्लिनिक और पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया के साथ CDA को रिकॉर्ड के असूल के लिए ख़त लिख दिया है। ये एक बहुत अच्छी मूव चली है बैरिस्टर गौहर ने। उन्होंने अपने ख़त में 24 नवंबर से 28 नवंबर रात 11 बजे तक लाए गए मरीज़ों की तफसीलात ऑफिशियली मांग ली हैं, और ख़त में हस्पताल के दाखिली और ख़ारजी रास्तों की सेफ सिटी कैमरों की फुटेज भी मांगी गई है। अब ख़त में हस्पतालों की इंतज़ामिया से पूछा गया है कि कितनी अमवात वाक़ हुई हैं, कितने मरीज़ों का पोस्टमार्टम किया गया है, कितनी डेड बॉडीज़ को वरसा के हवाले किया गया है। और बैरिस्टर गौहर ने DG सेफ सिटी इस्लामाबाद को भी ख़त लिख दिया है, जिसमें 24 नवंबर 9 बजे से लेकर 28 नवंबर रात 11 बजे तक की CCTV फुटेजेस फराहम करने का मुतालबा किया गया, और ख़बरदार किया है कि अगर मुकर्ररा वक्त में CCTV फुटेजेस और रिकॉर्ड फराहम ना किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। अच्छा होता कि तहरीक इंसाफ यही काम जो है वो 26 नवंबर के फौरी बाद कर गुजरती, मगर चलें, देर आए दुरुस्त आए। नाजरीन, 26 नवंबर को D चौक में चलने वाली गोली के मामले को जितना छुपाने की कोशिश की जा रही है उतना ही हुक्मरानों के गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस बारे में हर रोज़ ऐसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं जिससे पता चलता है कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें कातिल और खून छुप नहीं पाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ऐसे सवालात का जवाब देने की बजाय गोली चलने के वाक़या से ही इनकारी है, और ये मेरा ख़्याल हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है। वज़रा ज़ख्मियों और मरने वालों का मुसलसल मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं ऐसा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। मगर अब जो ताज़ा खबर आई है वो 26 नवंबर के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के मुताबिक 26 नवंबर की रात इस्लामाबाद में क्या हुआ, कौन कहाँ तैनात था, गोली कैसे चली, किसने चलाई, इन तमाम वाक़यात का वीडियो सबूत इस्लामाबाद में मौजूद कुछ अहम सफारत खानों के पास मौजूद है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा था कि कुछ सफारतकार मेरे पास आए, आपको याद है, और मैंने इस मेरे पास आए पर बहुत ज़ोर दे के कहा था कि इसमें मतलब कि एक दुनिया पे नहाएं, अगर आपको 2 या 3 दिन पहले वाला मेरा वीलॉग याद हो। तो नाज़रीन, मेरा इशारा यही था कि इसी तरफ था कि उन सफारतकारों ने जो इसहाक डार साहब से मुलाकात की थी वो शवाहिद और सबूत के साथ की थी, जिसके जवाब में उन्होंने यही कहा अच्छा जी हम देखेंगे, और बात गोल मोल करने की कोशिश की थी इसहाक डार साहब ने, और जिसके बाद फिर मामलात एक दूसरे पर डालने की कोशिश होती रही, और आज तक वो कोशिश जारी है। अब ज़राए का कहना ये है कि वो अंदाजे से बात नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने खुद इन सफारती ज़राए से रब्ता किया और इनसे इन वीडियो शवाहिद के मुतालिक पूछा है, जिसकी उन्होंने तस्दीक भी कर दी है। और इन ज़राए का कहना है कि ऐसे वीडियो शवाहिद किसी एक सफारत खाने के पास नहीं है, बल्कि कम अज़ कम 5 मगरबी सफारत खानों के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। मैंने गालिबन 4 मुल्कों का जिक्र किया था, और अब ये ज़राए 5 मुल्कों की बात कर रहे हैं। और इन ज़राए का ये कहना है कि यही सफारत खाने इससे पहले भी कई बार मुख्तलिफ पुरस्रार मुकदमात के हल के लिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ ताउन कर चुके हैं, और उन्हें ऐसे फूल प्रूफ वीडियो शवाहिद पेश कर चुके हैं जिनसे कई पेचीदा मुकदमात की गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझाई जा चुकी हैं। और इन ज़राए का ये भी कहना है कि वो ऐसे इंटरनेशनल इदारे भी हैं, 2 ऐसे इंटरनेशनल इदारे भी हैं जिनके पास दुनिया का जदीद तरीन सेटेलाइट निज़ाम मौजूद है, और उनके पास भी D चौक वाक़े के तमाम वीडियो शवाहिद मौजूद हैं।
اچھا ناظرین، اب انہی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ کام مشکل ہے مگر ناممکن ہرگز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان اداروں سے یہ شواہد حاصل کرے، اور اگر بارسوخ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ان دونوں اداروں سے رجوع کریں تو ان سے 26 نومبر کے واقعات کی ویڈیو فوٹیجز حاصل کی جا سکتی ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یہ تسلیم کرنا کہ 26 نومبر کو ہوائی فائرنگ ہوئی تھی جس سے یہ سارا میس کریٹ ہوا تھا، ان کا یہ کہنا بلا وجہ نہیں تھا، جس طرح میں نے پہلے اشارہ کیا تھا 2-3 دن پہلے۔ اسحاق ڈار سمیت حکومتی کرندے خود کو پاکستانی عوام کے سامنے تو خیر جواب دہ نہیں سمجھتے، مگر 26 نومبر کے بعد انہیں بعض ایسی قوتوں کے نمائندوں کو جواب دینا پڑ رہا ہے جو بغیر ثبوت کوئی بات نہیں کرتے۔ اب میرے ذہین ناظرین اس تھوڑے کہے کو بہت زیادہ جانیں، حالات پر نظر رکھیں۔ کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں ناظرین کہ یہ دسمبر کچھ لوگوں کے لیے بڑا ستمگر ہوگا، اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ ناظرین، کل پشاور میں سانے ڈی چوک کی یاد میں یوم شہداء منایا جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بہت بڑا عوامی اجتماع وہاں پہ موجود ہوگا جو اپنے شہداء کا ذکر کرے گا جو ڈی چوک میں ہمارے شہید ہو گئے تھے، اور وہ یہ لوگ جمع ہوں گے اور اپنے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ناظرین، اس ملک میں رول آف لاء کے حامیوں کی اس جلسہ گاہ کے منتظمین سے یہ گزارش ہے، اور وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک میں گولیاں لگنے سے زخمی ہونے والے کارکنوں کو مرکزی تقریب کا حصہ ضرور بنائیں، انہیں اسٹیج پہ بلا کے ان سے 26 نومبر کی رات پیش آنے والے واقعات عوام کے سامنے رکھنے کو کہیں، پھر ان کے بیانات کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان بیانات کو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ ریلیز کرے، اور یوم شہداء کی تقریب جہاں منعقد ہو اسے شہداء کی تصویروں سے مزین کیا جائے، جس حد تک ممکن ہو شہداء کے لواحقین کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ان لواحقین کے ویڈیو بیانات ریکارڈ کر کے انہیں تقریب میں بڑی سکرین پہ چلایا جائے۔ یہ کام زیادہ مشکل نہیں، اگر یہ کام کر دیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا اتنا اثر ہوگا کہ 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی قیادت کی تمام تر سستی اور لاپرواہی کے داغ جو ہیں وہ دھل جائیں گے۔ پی ٹی آئی قیادت نے جو رویہ اپنایا تھا 26 کے فوراً بعد، اور زخمیوں اور مرنے والوں کے لواحقین کے ویڈیو بیانات جو ہیں وہ پوری دنیا میں آگ لگا دیں گے۔ یہ ویڈیو بیانات قاتلوں کے حوصلے بھی پست کر دیں گے اور مظلوموں کے لیے امید کی نئی کرن بھی بن جائیں گے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، 26ویں ترمیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو تقریباً فتح کر لیا ہے، اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اب ایک سدائے ہوئے ہاتھی کی طرح حکمرانوں کی خواہشات کا پوری طرح سے احترام کر رہی ہے۔ ججز حکومت کو وہ بھی عطا کرتے چلے جا رہے ہیں جو وہ مانگتی بھی نہیں ہے حکومت۔ اس کے باوجود عدلیہ کے اس ٹھہرے ہوئے پانی میں کبھی کبھی ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور ایسی یہ جو کوشش ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بار پھر کی ہے، جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کی رول میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے نام ایک خط لکھا ہے، اور اپنے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس وقت تاریخ کے سب سے کمزور دور سے گزر رہی ہے۔ میری رائے میں جب تک جوڈیشل کمیشن کے رولز نہیں بن جاتے ہم ججز کا تقرر نہیں کر سکتے۔ ایسا کیا گیا تو یہ غیر آئینی ہوگا۔ 26ویں ترمیم سے پہلے ججز کی تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا تھا، مگر اب یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز کی تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بہت بڑھ چکا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں غیر معمولی تبدیلی سے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی سیاسی تعیناتیاں مطلب ایسے ججز کی تعیناتی جو ہے وہ خطرہ ہے، بقول جج صاحب کے منصور علی شاہ صاحب کے، کہ جو قانون کی حاکمیت کے نظریے پر کامل یقین نہیں رکھتے۔
اعلیٰ عدلیہ میں جس طرح کے ججز لانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں ناظرین، اگر یہ کوششیں کامیاب ہو گئیں تو پھر اگلے مرحلے میں شرجیل میمن، مرتضیٰ وہاب، طلال چودھری، عابد شیر علی اور عظمیٰ بخاری جیسے چہرے بھی اعلیٰ عدلیہ کے ججز بنائے جا سکتے ہیں۔ اب قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا یہ خط بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر خطوط کے ذریعے سے دیے گئے پیغامات سے اعلیٰ عدلیہ نے اپنی راہ سیدھی کرنے کی کوئی مشترکہ کوشش نہ کی تو پھر بہت بڑا عدالتی بحران دستک دے رہا ہے۔ بقول جبران ناصر، معاشرے کے لیے ایک جابر عامر سے زیادہ خطرناک ایک ڈرپوک جج ہوتا ہے۔ تو یہاں تو عدلیہ جو ہے وہ بزدلوں سے ناظرین بھری پڑی ہے۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات پر تو بات ہوتی ہے، اسے خوب مرچ مسالے لگا کر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس دوران کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ حکمران نون لیگ کس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، زبردست بحران کا سامنا ہے، اس کو اندرونی بحران کا سامنا ہے۔ نون لیگ کو عوامی محاذ پر پسپا ہوئے تو عرصہ گزرا، مگر اب تنظیمی محاذ پر بھی نون لیگ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پارٹی کے اندرونی سٹرکچر کا اندازہ اس سے لگائیں کہ گجرانوالہ سے نون لیگی رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر، جو پارٹی کا تھمب گنے جاتے تھے، ان کا کہنا ہے کہ وہ کوشش کے باوجود 1 سال سے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات نہیں کر پائے۔ یعنی میاں صاحب نے 1 سال سے اپنے مصاحبہ خاص کو شرف باریابی نہیں بخشا۔ اب خرم دستگیر مزید کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی سخت اب پارٹی میں نہیں رہی، اس مقصد کے لیے حکومتوں کی قربانی دینی ہوگی۔ گجرانوالہ ناظرین مسلم لیگ نون کا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اب نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی کے بڑے جلسوں کا جواب جو ہے وہ گجرانوالہ میں جلسہ کر کے دیا کرتی تھی، ایک وقت ہوتا تھا۔ اور میاں نواز شریف نے اپنی جس شورائے آفاق تقریر میں جنرل باجوہ کو للکارا تھا، وہ بھی گجرانوالہ جلسے کے حاضرین کے سامنے ہی للکارا تھا۔ اور خرم دستگیر اور ان کے والد غلام دستگیر گجرانوالہ سے نون لیگ کا چہرہ مہرہ ہوا کرتے تھے۔ تو خرم دستگیر اس بار الیکشن ہارے اور تھوڑی سی انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور فارم 47 پر جیتنے سے انکار کر دیا، اور اب ان سے میاں صاحب نے 1 سال سے ملاقات تک نہیں کی۔ خرم دستگیر جیسی شخصیت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ناظرین، تو پھر عام کارکن کی تو بات ہی نہ پوچھیں۔ تو اصل میں ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک ہے نا جی بیڑا غرق کرنے کی کوشش وہ نون لیگ کر رہی ہے کہ اپنے اندرونی اختلافات سے توجہ ہٹا کے تو پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کی طرف سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو ان کے کنٹرول میں ہے اس طرف عوام کی توجہ مبذول کروا دی جائے۔ یعنی جو اصل معاملہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بھائی پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کی تو وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا آپ نے قائد کو اندر بند کیا ہوا ہے، اس کا بیرونی دنیا سے رابطہ بند ہے، طرح طرح کے تشدد کیے جا رہے ہیں، پہلے درجے کی، دوسرے درجے، تیسرے درجے کی قیادت کو پکڑا ہوا ہے، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے وہاں پہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کی تو وجہ ہے، لیکن اقتدار میں رہ کے نون لیگ کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں، تو ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اس وقت اپنی طرف سے توجہ ہٹا کے پی ٹی آئی کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے۔ وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ اس میں ان کا یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی وہ بات ضرور سنی ہوگی کہ مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں 3 دن پہلے بھی آیا تھا آپ کے پاس، آپ کلینک پہ نہیں تھے، پھر میں کل بھی آیا ہوں، آپ کلینک پہ نہیں ہوں، آج بھی مجھے باہر سے وہ آپ کے جو کلینک کے نیچے جو دکان ہے کسائی کی، کساب جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، تو میں زبردستی اندر آ گیا ہوں، آپ تو کلینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو موجود ہیں۔ تو کہتے کس نے کہا؟ کہتے ہیں 3 دن مجھے نیچے کسائی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب مریض کی بازو پکڑتے ہیں اور کسائی تک لے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی تم کیوں کہتے ہو کہ میں کلینک میں نہیں بیٹھا ہوا؟ تو وہ کسائی کہتا ہے جی آپ بھی تو ہر مریض سے کہتے ہیں نا کہ گوشت کھانا بند کر دو، تو اگر آپ ہمارا کاروبار بند کروا رہے ہیں تو ہم آپ کا نہیں کروائیں گے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے ناظرین کہ اس وقت نون لیگ کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کی دکان ہو رہی ہے بند، بلکہ ہو چکی ہے بند، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ ٹوٹے پھوٹے حربے آزما رہے ہیں،
ان کا حربہ سب سے زیادہ بڑا کیا ہے؟ آپ کو ایک خبر دینا بھی مقصود ہے ناظرین. گزشتہ روز نون لیگ کی اعلیٰ ترین قیادت اس بات پہ 2 اجلاس منعقد کر بیٹھی ہے. 2 اجلاس، ایک نہیں 2 اجلاس، اور ایک اجلاس میں تو باقاعدہ لوازمات رکھے گئے تھے جیسے ایک پراپر اجلاس ہوتا ہے. اور اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا؟ نند بھابی کے اختلافات کو سوشل میڈیا پہ ہوا دینا. بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کی بات، اور باقاعدہ وہاں پہ لکھے گئے مکالمے لکھے گئے. اور مجھے شرم آتی ہے نام بتاتے ہوئے کہ نون لیگ کے کتنے سینئر رہنما اس کاوش اور کوشش میں شامل تھے. باقاعدہ مکالمے لکھ کر دیے گئے. جو نون لیگ کے رہنما بڑے بڑے کالمز لکھا کرتے تھے اخبارات میں، بڑے بڑے شہ دماغ تھے، وہ کل نند بھابی کے مکالمے لکھ رہے تھے بیٹھ کے. ایک دن میں 2 اجلاس اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جتنے دن تک چلتا رہے گا کہ، اور اسی میں یہ بات بھی ہوئی کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، پی ٹی آئی کے اندر کوئی بڑی دراڑ پیدا کرنے میں ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور طاقتور حلقوں کو بھی. تو اب یہی ایک رہ گیا، اور یہ ایک سینئر آدمی نے وہاں پہ کہا کہ اس میں ہمیں ضرور کامیابی مل جائے گی. ناظرین، میری اس موقع پہ برسبیل تذکرہ گزارش بھی ہوگی پی ٹی آئی کی دونوں یعنی علیمہ بی بی سے بھی اور بشرا بی بی سے بھی، کہ ان کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہوگا آنے والے دنوں میں، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق دونوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی جو پلاننگ کی گئی ہے وہ اتنی گمبھیر ہے، اتنی زبردست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بعض کارکن ہیں وہ دونوں میں سے ایک کی طرف جھکتے ہوئے نظر آئیں. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ بڑے بڑے جگادری جو لکھنے والے تھے انہوں نے مکالمے لکھے ہیں بیٹھ کے، انہوں نے پوسٹ لکھی ہیں بیٹھ کے، جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اب پھر وہی بات ہے کہ یہ بیانیہ تخلیق کیا جا رہا ہے. بیانیہ تخلیق کرنے کے لیے ناظرین پھر مدد لی جا رہی ہے کہ جو بیانیہ بنانے کی ماسٹر جماعت ہے، جس پہ یہ الزام ہے کہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. اور میں بار بار ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ ناظرین، بیانیہ تبھی بنتا ہے جب بیان کرنے کے لیے کچھ ہو. ہوا میں بیانیہ تخلیق نہیں کیے جا سکتے، ہوا میں بیانیہ نہیں بن سکتے. نون لیگ کی قیادت جتنی جلدی یہ اس بات کو سمجھ لے گی اتنا ہی ان کے حق پہ بہتر ہے. اور جب وہ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے فوراً بیانیہ بنا لیتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں بنا رہے، ہم سے کیوں نہیں بنتا؟ بھئی آپ کے پاس کہنے کے لیے ہے کچھ نہیں. اب ایک وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آمنے سامنے 2 مٹھائی والوں کی دکان ہوتی ہے، تو ایک مٹھائی والا لکھ دیتا ہے اپنی دکان کے سامنے کہ ہماری دکان سے سارا شہر مٹھائی لے کے جاتا ہے. اگلے دن ادھر والا جو مٹھائی والا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے ہماری دکان سے سارا ضلع مٹھائی لے کے جاتا ہے. ادھر والا لکھ دیتا ہے اگلے دن ہماری دکان سے سارا صوبہ مٹھائی لے کے جاتا ہے. چوتھے دن جا کے ادھر والا لکھ دیتا ہے کہ سامنے والا جو مٹھائی والا ہے یہ ہماری دکان سے مٹھائی لے کے جاتا ہے. کر لو گال. تو بھائی جان اس وقت جو ہے وہ مٹھائی وہی ہے جس سے آپ مٹھائی خرید کے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیانیہ ساز ہے. وہ بیانیہ ساز کس لیے ہے؟ اس بات کو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ بیانیہ ساز ہے، بیانیہ باز نہیں ہے. بیانیہ سازی کچھ اور چیز ہوتی ہے، بیان بازی کچھ اور چیز ہوتی ہے. بیانیہ بازی نہیں چلے گی. بیانیہ سازی تب ہوتی ہے جب بیان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. آپ کے پاس ان حالات میں جب آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ نے قتل عام کیا ہے، نون لیگ پر الزام ہے، تو آپ پھر ان الزامات پر پہلے بات کر لیں، پھر کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر لی جائے. اچھا ناظرین، دوسری بات یہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیل میں گرمیاں گزارنا بہت مشکل ہے. لیکن ناظرین یقین کریں، اپنی اطلاعات کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیل میں سردیوں کا موسم بن کر جو ایک عذاب بن کر اترتا ہے، کسی بھی قیدی سے پوچھ کے دیکھ لیں. گرمیاں گزارنا آسان ہوتا ہے، سردیاں گزارنا جیل میں بہت مشکل ہوتا ہے. قیدی جو ہے وہ خون جمانے والی سردی میں بغیر سہولتوں کے ایک ٹھنڈی قبر میں روز زندہ رہنے کی جنگ لڑتا ہے. اور پنڈی اسلام آباد کی یخ بستہ سردی میں قوم کے محبوب لیڈر کو
پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول رہنما عمران خان کو اس وقت پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرم لحاف اور رضائی بھی میسر نہیں ہے. اور ناظرین یقین کریں میں کوئی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لے رہا. عمران خان کو ایک چھوٹا سا فین ہیٹر دیا گیا ہے جو اکثر جو ہے وہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کام ہی نہیں کر پاتا, اور اگر کسی وقت چل بھی پڑے تو وہ سیل جو ہے وہ گرم نہیں کر سکتا, کیونکہ سیل کے سامنے والا لوہے کا جنگلہ جان بوجھ کے کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پلاسٹک شیٹ تک جو لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے. ایسا سلوک اس شخص کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کی کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے, جو آج ڈیل کے لیے تیار ہو جائے تو اسے دنیا کی ہر آسائش مل سکتی ہے, مگر وہ اتنا خوددار ہے کہ اپنے پر گزرنے والی جو تکالیف ہے ان کا ذکر بھی مناسب نہیں سمجھتا. عمران خان ٹھیک کہتا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ کسی کو کمینہ اور بغیرت دشمن نہ دے. اچھا ناظرین, یہ کمینے اور بغیرت دشمن کی بات آئی ہے تو نون لیگ کا ایک بہت بڑا بھونپو ہے سوشل میڈیا پہ, میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا, اس نے اتنی بے شرمانہ الزام عائد کیا ہے, اتنا گندا الزام عائد کیا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے گھن محسوس ہوتی ہے. اس نے کہا ہے کہ بشرا بی بی ڈی چوک میں ایسا گروہ لے کر آئی تھی جنہوں نے آئس کا نشہ کر رکھا تھا, اور وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے وہ لوگ 72 گھنٹے سے جاگ رہے تھے, اس لیے کہ انہوں نے آئس کا نشہ کیا تھا. اور خدا کے بندے, جسے تم آئس کا نشہ کہہ رہے ہو نا, وہ خان کی محبت تھی. 72 گھنٹے کیا, وہ اگلے 72 گھنٹے بھی بیچارے بھوکے اسی طرح لڑنے کے لیے تیار تھے اگر گولیاں نہ چلائی جاتی تو. یہ آپ کا اعتراف شکست ہے اور انتہائی بھونڈا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا بس چلے تو آپ بشرا بی بی پہ یہ کیس بھی ایک ٹھوک دیں کہ انہوں نے وہاں پہ موجود جو سپورٹرز ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے آئس کا نشہ تقسیم کیا تھا. کچھ خدا کا خوف کریں. اور ناظرین چلتے چلتے آخر میں ساحر کے 2 شعر سن لیں. اہل دل اور بھی ہیں, اہل دل اور بھی ہیں, اہل وفا اور بھی ہیں, ایک ہم ہی نہیں دنیا سے خفا اور بھی ہیں, ایک ہم ہی نہیں دنیا سے خفا اور بھی ہیں. ہم پہ ہی ختم نہیں مسلک شورید سری, ہم پہ ہی ختم نہیں مسلک شورید سری, چاک دل اور بھی ہیں, چاک قبا اور بھی ہیں, چاک دل اور بھی ہیں, چاک قبا اور بھی ہیں. منصف شہر کی وحدت پہ نہ حرف آ جائے, منصف شہر کی وحدت پہ نہ حرف آ جائے, لوگ کہتے ہیں کہ ارباب جفا اور بھی ہیں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.